अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कहानी नफीसा की ज़ुबानी में खुश आमदीद। मुसफ़ नावल पार्ट 9, पेज नंबर 226। महताब ताई ने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। महमद से कहो शॉपिंग के लिए चले, उसके जूते का नाप लेना है वरना बाद में कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पर किताबें खोले बैठी थी जबकि मुसरत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज़ पर दोनों ने बुरी तरह चौंक कर इन्हें देखा था। जो उसे नज़र अंदाज किए मुसरत से मुखातिब थी। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है, उसने कोफ्त से सोचा। पिछले कुछ दिनों में पै दर पे होने वाले वाक़यात ने वक्ती तौर पर इसे वो मामला भुला दिया था। ये भी कि हसन की मुखालफत अब भी बरकरार थी। मगर ताई मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ, मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसका लहजा नरम मगर मजबूत था। मुसरत इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहाँ से चली गई। उसने बेबसी से माँ की तरफ देखा, वो भी इससे ज़्यादा बेबस नज़र आ रही थी। अम्मा आप अभी चली जाओ महमल, वरना वो हंगामा कर देंगी। ये समझती क्यों नहीं? वो ज़िद सी होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके, मुझे हसन से बहुत उम्मीद है और मुझे अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटा और पिन लगाई। ख्वामख्वाह हंगामा करने का फ़ायदा न था, चली ही जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लाउंज में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी, एक नज़र अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची बनी पोनी टेल से हिजाब पीछे से उठ सा गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पे नज़र पड़ी। किधर जा रही हो तुम? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो महमल? वो भुंचका सा इसके करीब आया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। किधर जा रही हो तुम? इस घर में मुझे अपनी रज़ा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लबवा किए, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमल को लगा कि इसने थप्पड़ मारा है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो बमुश्किल ज़ब्त कर पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट मैरिज की बात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ये बात करेंगे। तुम्हें एतराज़ क्यों है महमल? ये तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम हसन भाई प्लीज़, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागज़ों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्ज़ी शामिल ना हो। और मैं क्यों यूँ छुपकर शादी करूँगी? ना आपसे ना वसीम से, मेरा रास्ता छोड़े। वो बेबस सा सामने से हटा तो वो तेज़ी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी महताब ताई इसका इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। इसी पल ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर बैठा। उसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपने असली मायने के अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे लगा इससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था? लब कुचलती वो खिड़की से बाएं देखने लगी। ताई मेहताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ ना समझ सकी। बस चुपचाप इनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहाँ बैठी इनके साथ बैठी गई। सुना है तुमने बहुत शोर डाला था। ताई उठकर एक शूकेस के करीब गई तो वो इसके साथ सोफे में धंस कर बैठा। महमल बिदक उठी। अरे बैठो बैठो, तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पर पड़ रही थीं। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लपेटी चेन और शोक रंग की शर्ट। उफ, इसे इससे कराहत आई थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। उसके ज़हन के पर्दे पर एक चेहरा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दुबाती मोहब्बत की अधूरी दास्तान। उसने बेख्तियार सर झटका। ना आपसे और ना किसी और से। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर इसके करीब आया। वो फिर 2 कदम पीछे। दबकती दुकान लोगों से भरी हुई थी। फिर भी महमल को इसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता इसके नज़दीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई, ताई अम्मा। बेबस सी वो भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को इनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अभी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामना चाही। उसकी उंगलियां इसके हाथ से जरा सी मस हुई। महमल को जैसे करंट लगा था। हाथ में पकड़ा हैंडबैग इसने पूरी कुव्वत के साथ वसीम के मुंह पे दे मारा। बैग इसकी नाक पे जोर से लगा था। वो बिलबिलाकर पीछे हटा।
شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر ادھر لپکے۔ یو بچ! وسیم غصے سے پاگل ہو گیا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا ہی تھا، ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھریں۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے وہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو، اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار کر ادھر پورا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑے ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل، یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر کبھی مجھے ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محظوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز، سر دیکھیں۔ سیلز بوائز کی منت کے باوجود لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو! وہ چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی سعی کر رہی تھیں۔ صوفے پر بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اگلا سین، پیج نمبر 230۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدم دستک نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل، اندر فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتا یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ بھورے سیدھے بال چھانوں پہ تھے اور چہرے پر ذرا سی تھکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نظریں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی طبیعت ذرا مذہل سی تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زیادہ زرد لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں جا کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ کو اپنے اس گھر میں سے حصہ مانگنا چاہیے۔ تو ان پر زور دینا، کوئی اور بات کرو محمل۔ اف! وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں، اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھا، سب کچھ تو وہ چاہ تھی سب کی، جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، تو پلیز اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سی بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں، اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اس سے سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا۔ سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئی۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے اسے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شوق سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے
آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوں نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنستی۔ سارے وہم شک و شبے وہاں ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے۔ مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کے کلب میں وہ سنڈے کو، تو تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہی۔ آنٹی نے کہا ہے کہ اگر میں آ جاؤں تو انہیں اچھا لگے گا۔ اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لو گی۔ تم چلو گی؟ شور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اگلا سین، پیج نمبر 233۔ اتوار کی دوپہر مقررہ وقت پہ مدرسے کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی تھی۔ عبایا وہ اب کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب لے لیا کرتی تھی۔ دفتن اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، محمد نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ سے چابی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئیں؟ چلو، اجرت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمد اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا نا؟ مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمد مسکرا دی۔ شور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے، چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے محمل کوتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ اچھا بھئی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن؟ اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ فرشتہ ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے۔ تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل، اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رکے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی، اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جسے وہ پہلی بار اس لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی۔ اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا۔ سنو فرشتے، ہاں؟ وہ دونوں ساتھ ہی پلٹیں۔ تم بولتی بہت ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اسے ملوا دیا ہے؟ مگر نہیں، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسے اجرت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اگلا سین، پیج نمبر 236۔ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پہ بور سی بیٹھی تھیں، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹیپ کچھ خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی تھی، ورنہ تو وہ مسلسل جمائی روکتی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں کہ جو مردوں کو ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، اور یہ صدی سب سے بے وقوفانہ بات ہے، اگر کوئی کہے کہ مرد عورتوں سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی باتوں کو۔
بالکل، وہ سب غرور تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورتوں اور مردوں کو برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے، اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکھاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن پاک اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں۔ نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین، او پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پر رک کر نہ سمجھی کے عالم میں نے دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ حق تک بیٹھی رہے گی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں؟ کیا یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں؟ ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا؟ یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھیں جس نے ان کو ان کا مال اور حسن دیا تھا، جو چاہتا تو ان کی سانس سے روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن پاک کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہو، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی شاید وہ بدنصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا نہیں چاہتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بدنصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے کہ میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کچھ کہہ سکتی تھیں، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے، وہ چہرے پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک جانب درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پہ اعزاز تو اسے ملنا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویوں پہ اٹک سا گیا تھا، اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک سنسان تھی، گو وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھی، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سر سیٹ پہ ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ بجا، اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشے نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برسوں سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا، ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پر طے کر کے رکھا دوپٹہ اس سے ہوا میں اچھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کو کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورۃ طلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال، پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعائیں کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے، اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی، جیسے ڈبہ ہو یا قبر یا سمندر میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ، اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ لب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ، اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات سننا نہیں چاہتی تھیں جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں، اگر وہ چاہے تو ان منکروں کی سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا،
اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے چھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، یہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہے؟ محمل بی بی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا، تو پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پر کڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی اللہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گال پر لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کہیں تو ہوگا جو سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پر کھلتے ہی بند بدکنے والی آج کدھر تھی؟ صرف ایک سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سا تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسرے کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نظر ساتھ والے بنگلے پر پڑی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہی گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً بیگ کھنگالا۔ سنو یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس نے ان کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی، پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹس زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب بولی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید اس کیلی گرافی کے کناروں پر لگی افشاں کی چمک تھی۔ وہ سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اس طرح گردن اونچی اٹھائے بار بار الفاظ پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جانے کے لیے الفاظ اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے صفحے پلٹتے ہوئے ایک جگہ اور یوں ہی نظر پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو، بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے۔ اوہو مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ وہ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے معنی، بے مقصد اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں ایک ہی طرح کی آیات بار بار پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے؟
اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے، مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے صفحے پلٹے۔ صبر کرنے والا اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا۔ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتے ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی، اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا تھا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ کچھ نہیں برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا۔ وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تب ہی آیا اماں اس سے دروازے میں نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا، کہیں کوئی اس کا پیارا اوپر جا چکا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھیلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چاچا کی کارٹ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ مشکل ضبط کرتے اندر بیٹھی۔ اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطاریں لگی تھیں۔ ڈرائیور پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ دروازہ کھول کر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پہ جلنے لگی، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان کی آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھیں، عورتوں کی بین رونے آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڈمد ہوش سے ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھیں، اور وہ سینے پہ 2 ہاتھ مار کر روتی رضیہ پھوپھی تھیں، اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی تائی مہتاب تھیں۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا، اماں۔ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل، محمل، وہ عورتیں اسے پکارتی رہی تھیں، اٹھ اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کر اسے بٹھایا، کسی نے میت کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا ہے اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے۔
مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتھنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ دو ہتھڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کے روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی جو گریباں چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے اور بین کرے، ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو اب ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئی، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر گر کر گردن پر لڑک رہے تھے، اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا، مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم فوراً ہسپتال لے گئے، مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھیں، مگر اسے سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ اگلا سین، پیج نمبر 248۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پر رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آقا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ محمل بیٹا، آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی، سیڑھیوں کے قریب لگے ہوئے آئینے کے پاس سے گزری ہوئی تو وہ پل بھر کو رکی، اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور یزمردہ سی محمل ہی تھی۔ ہاں، شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھی، وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتے دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب کافی نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہوئے ہی کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی، ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں دے جائیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا، محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا، وہ ہمیشہ اسے تالا لگا کر الماری کے نچلے حصے میں رکھا کرتی تھی۔ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، مگر میں نے سوچا تمہارے حوالے ہی کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جراؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال کر رکھے تھے۔ وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفے اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت۔ دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ او فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی مسرت نے کہا تھا جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پہ چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا غم ہلکا تو ہونے دو۔ پھر
ان کی دبی دبی سرگوشیاں سے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل میں تمہیں کچھ دن تک بتاؤں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو۔ پلیز تائی اماں مجھے بھی بتائیں۔ مگر تمہارا غم ابھی، میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئی، بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلوا کر سب کے سامنے تمہارے آقا جان سے کہا کہ اگر وہ بچ نہ سکی تو جلد از جلد محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں، اور تمہارے آقا جان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی، عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو یہ شادی کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے اس لیے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کیونکہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی۔ یہ تم پر منحصر ہے، تم اس کی بات رکھتی ہو کہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسٹ ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور یہ لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے نکاح کر لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی یہ کام جلد از جلد کیا جائے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اگلا سین، پیج نمبر 252۔ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں کا اذکار کی کتاب تھی اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ اجرت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کیں اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا تھا؟ وہ الجھے ہوئے اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے، اور وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آقا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی، وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جیسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے بعد چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں، فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شور، آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتانے گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتہ ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ذرا ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ سر جھکائے ناخن کترتی رہی۔ اگلا سین، مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے کوئی جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مدرسے میں تھی۔
हाँ, मगर उन्होंने आगा जान से कहा था, सब लोग वहाँ मौजूद थे, सब गवाह हैं। तुम वो मिठाइयाँ भींच कर रह गया 2 मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। तुम इंतहाई बेवकूफ़ और अहमक हो। मैं अपनी माँ की बात का मान रखना चाहती हूँ। इसमें क्या हिमाकत है? वो चिढ़ गई। नादान लड़की, तुम्हें ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस्तेहसाल कर रहे हैं। करने दें, आपको क्या? वो पैर पटक कर खड़ी हो गई। आप मेरे कौन हैं जो मुझसे पूछ-गिछ कर रहे हैं? मैं जो भी हूँ मगर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो भी साथ ही खड़ा हुआ। इसकी आवाज़ में बेबसी थी। कभी यही बात इसने बहुत उखड़े लहजे में भी कही थी जब वो मदरसे के बाहर से लेने आया था। इस रात की सुबह जो इसकी ज़िंदगी उजाड़ कर रखी थी। अगर आपके दिल में मेरी माँ का ज़रा सा भी एहतराम है तो मुझे वो करने दो जो मेरी माँ चाहती थी। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। इसी में कोई ना कोई बेहतरी होगी, आप चाह सकते हैं। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। इसी पल पर्दा हटकर आरज़ू नमदार हुई। आपका कार्ड आइएगा ज़रूर। उसने मुस्कुराकर कार्ड हुमायूं की तरफ बढ़ाया। हुमायूं ने एक गहर आलूद नज़र महमल पे डाली और दूसरी महमल पे और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। नो प्रॉब्लम। आरज़ू शाने उचकार कर कार्ड लिए वापस मुड़ गई। अम्मा, वो कुर्रा कर सोफे पर गिर सी गई। ये अम्मा इसे किस मझधार में छोड़कर चली गई थी? क्यों किया उन्होंने ये फैसला? क्यों अम्मा? दोनों हाथों में सर झुकाए वो सोचती रह गई। अगला सीन, सारे घर में दबादब शादी का शोर उठ चुका था। गो के अभी सिर्फ निकाह था मगर महताब ताई भरपूर तैयारियां कर रही थी। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि वफात जल्दी ही घर वापस आ रहा था। इस खबर से महमल पे तो कोई असर ना हुआ, अलबत्ता महताब ताई अपने अंदरूनी खुशी छुपाए सब कुछ महमल पे डाल गई थी। सोच रही हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रखें ताकि महमल का दिल बहल जाए, वरना सच पूछो तो मुसरत के जाने के बाद वो बुझ सी गई है। अब हमारा दिल नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमल अच्छा महसूस करे इसीलिए। वो किसी न किसी को हर वक्त फ़ोन पे वजाहतें दे रही होती थी। महमल चुपचाप किचन में काम निपटाती रहती जैसे वो खामोशी मातम कर रही थी। नमाजें, तस्बीहात, दुआएं वो सब कर रही थी। हाँ, मदरसे से वो अभी नहीं जा रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ मातम चाहती थी। मुसर्रत का या शायद अपना, वो नहीं जानती थी। फ़ोन की घंटी बजी तो वो जो रुमाल से मेज़ साफ़ कर रही थी, आहिस्ता से रुमाल छोड़कर उठी। स्टैंड पे रखा फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था। वो छोटे-छोटे कदम उठाती करीब आई और रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमल नस्वानी आवाज़ और रिसीवर में गूंजे वो लम्हे भर में ही पहचान गई। फ़रिश्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हुमायूं ने मुझे बताया है कि तुम फ़रिश्ते कदरे परेशानी से कह रही थी कि इसने तेज़ी से बात काटी। हुमायूं हर बात आपको क्यों जाके बताते हैं? इनसे कहें ऐसा मत किया करें। मगर महमल, तुम इस तरह से कैसे? आप लोग मुझे अहमक क्यों समझते हैं? क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने दें। महमल, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? अच्छा ठीक है, जो करना है सोच समझ के करना। ओके, चलो अब हुमायूं से बात करो। अरे नहीं, वो रुकती रह गई मगर फ़रिश्ते ने फ़ोन इसे पकड़ा दिया। अगर तुमने ये फ़ैसला कर ही लिया है तो तुम्हारे वो फ़ेयरी टेल ससुराल वाले इजाज़त दें तो क्या मैं और फ़रिश्ते तुम्हारे शादी के फ़ंक्शन में आ सकते हैं? ओहो! हुमायूं, पीछे से फ़रिश्ते की तनबीही आवाज़ उभरी। हाँ, शोर क्यों नहीं। जुमे को रात 8 बजे फ़ंक्शन है, ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उसने खट से फ़ोन बंद कर दिया। गुस्सा इतना उबल रहा था कि फ़रिश्ते से भी बात करने को जी नहीं चाहा था। फ़ोन की घंटी फिर से बजने लगी मगर वो सर झटक कर मेज़ की तरफ बढ़ गई जहाँ झाड़-पोंछ का रुमाल इसका इंतज़ार कर रहा था। अगला सीन, पेज नंबर 257। ब्यूटिशियन ने कामदार दुपट्टा इसके सर पर रखा और फिर इसे एक हाथ से पकड़े वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पिन्ने उठाने लगी। महमल बुत बनी स्टूल पे बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी। ब्यूटिशियन इसके पीछे खड़ी इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कामदार शलवार कमीज गहरे सुर्ख रंग की थी जिसपे सिल्वर सलमा सितारे का काम था। दुपट्टे के बॉर्डर पे भी चौड़ी पट्टी की सूरत में सिल्वर काम किया गया था। साथ में नाजुक सा वाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था और एक खूबसूरत कीमती सा टीका जिसमें बड़ा सा सुर्ख रूबी जुड़ा था इसके माथे पे सजा था। जाने ताई ने कब ये सब बनवाया था और वो भी चुपचाप हर चीज़ पहनती गई। घर में होने वाले हंगामों से कहीं नहीं लगता था कि मुसर्रत को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुए, मगर वो शिकवा किससे करती? मुसर्रत की ज़िंदगी में भी इनकी इतनी अहमियत कहाँ थी कि मरने के बाद कोई इन्हें याद रखता। और सुना था आज तो फवाद भी घर आ गया है, फिर काहे का मातम। अपने कमरे की बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। इसे तैयार करने के लिए ताई ने वो माहिर ब्यूटिशियन बुलवाई थी जो काफ़ी देर से इस पे लगी हुई थी।
वक़्तन बाहर लाउंज से चंद आवाज़ें गूंजी। वो ज़रा सी चौंकी, क्या फवाद आ गया था? मगर नहीं, ये आवाज़ तो सुनो, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो। बेचैनी से इसने ब्यूटिशियन से कहा तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी और लाउंज में खुले वो वाला दरवाज़ा आधा खोल दिया। सामने लाउंज का मंजर आधा नज़र आ रहा था और इसका शक दुरुस्त था। तुम इधर क्यों आई हो? ताई मेहताब की तिल मिलाती बुलंद आवाज़ अंदर तक सुनाई दे रही थी। मगर फ़िक्र मत करें, मैं रंग में भंग डालने नहीं आई। महमल की शादी है, मेरा आना फ़र्ज़ बनता था। वो इत्मीनान से कहती बाहर सोफ़े पे बैठ गई थी। अध खुले दरवाजे से वो महमल को साफ नज़र आ रही थी। स्याह अबाया के ऊपर स्याह हिजाब, तंग हौले के चेहरे के गिर्द लपेटे, वह बेनियाजी से टांग पे टांग रखे बैठी इतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। महमल ने लम्हे भर को महसूस करना चाहा कि इसे फ़रिश्ते के आने की खुशी हुई है, मगर इसे अपने महसूसात बहुत जामिद लगे थे, बर्फ़ की तरह ठंडे। अंदर बाहर खामोशी ही खामोशी थी। फ़रिश्ते आए या फवाद, अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर हम तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता तस्लीम नहीं करते। ना करे, मुझे परवाह नहीं है। अब हाथ में पकड़े मोबाइल के बटन दबाती इसकी तरफ यूं मुतवज्जो थी जैसे सामने गुस्से से बल खाती ताई मेहताब को कोई अहमियत न हो। फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं था, वो शायद हुमायूं का मोबाइल लेकर आई थी। देखो लड़की, तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर है कि तुम चली जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलवाऊं। फिर आप गार्ड्स को बुलवा लें, क्योंकि मैं तो ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। सॉरी मिसेस करीम, मैं मोबाइल पे बिज़ी हूँ, आप देख रही हैं। मुझे डिस्टर्ब मत करें और प्लीज़ महमल को बुला दें। वो टांग पे टांग रखे बैठी मोबाइल पे चेहरा झांक के झुकाए हुए मसरूफ़ थी। महमल के लबों पे को हल्की सी मुस्कुराहट छू गई। फ़रिश्ते बदतमीज़ या बदलिहाज़ न थी, बल्कि अज़ली ठंडे और बावक़ार अंदाज़ में ताई मेहताब को बहुत आराम से जवाब दे रही थी। अलबत्ता महमल बदतमीज़ी कर जाती थी। इससे लगता था कि वो भी फ़रिश्ते की तरह पुरएतमाद और बावक़ार नहीं बन सकेगी। महमल, तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आगा जान की आवाज़ में मोबाइल पे मसरूफ़ फ़रिश्ते ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने से चले आ रहे थे। कर्फ लगे शलवार कमीज़ में मलबूस, कमर पर हाथ बांधे वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम चचा। मोबाइल रख कर उठ खड़ी हुई। चेहरे पर अज़ली एतमाद और सुकून था। फ़रिश्ते, तुम यहाँ से जा सकती हो। आप मुझे निकाल सकते हैं? वो ज़रा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चाचा कि आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम गुस्से से ढारे। मैं भी इतने ही ऊंचा चीख सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं यहाँ ये करने नहीं आई, मैं सिर्फ महमद से मिलने आई हूँ। वो सीने पे हाथ बांधे एतमाद से इनके सामने खड़ी थी। लाउंज में सब इकट्ठे होने लगे थे। लड़कियाँ एक तरफ लाइल्म सी खड़ी इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगा जान के सामने खड़ी वो दराज कद से अबाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल था। तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात महमल को बुलवाकर पूछ लें ना करीम चाचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि वो तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह से झिड़का कि हसन खाइफ हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ हटाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर लपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पे वो रुककर बोली तो सब नोच चौंक कर इसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सा मुस्कुराई। करीम चचा कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमल, तुम अंदर जाओ। ताई मेहताब परेशान से आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है। आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई मेहताब भौंच की रह गई। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैंने जानती हूँ। और ये कैसे नहीं जानती होगी? उस उनके इस आशिक की अजीज़ा है ना। कोई तमस्कुराना अंदाज में कहता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। महमल ने चौंक कर गर्दन उठाई। वह फवाद था। हशाश वशाश चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो इनके सामने आ खड़ा हुआ था। ये कौन है? फरिश्ते ने कदरे नागवारी से इसे देखकर महमल को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, जिनको कानून ज़्यादा देर तक हिरासत में न रख सकता। एक जताती निगाह फवाद पे डालकर इसने चेहरा मोड़ लिया। आप अंदर आ जाएं फरिश्ते, बैठकर बात करते हैं। हरगिज़ नहीं। ताई तेजी से आगे बढ़ी। मेहमान, ये लड़की फ्रॉड है। ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप भी हैं मेहताब आंटी, और शायद इसलिए आप महमल को बहू बना रही हैं। उसने फरिश्ते को किसी से इतना दुरुस्ती में बात करते पहले कभी ना देखा था, मगर इसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूंगी, महमल के लिए मैं ज़रूर बोलूंगी। वो पलटी और महमल के दोनों कंधों से थाम कर इसे अपने सामने किया। महमल, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है?
یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی کے لیے؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ ہو گئی، اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آقا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ محمد، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے تو اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی، کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے آہستہ سے لیا۔ میں۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے تم نے سمن و تعان، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے، مگر میں نے نماز تسبیح کبھی نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشی میں بات کر رہی تھیں۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کیا تمہیں کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر؟ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے ہاتھ رکھا تھا اور وہ یکٹک اسے تکتے جا رہی تھی۔ محمد، تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اسے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب کھل گیا۔ محمد نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے، اس سے لگا اس سے غلطی ہو گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کام دار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2 ڈھائی گھنٹے باقی تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی، دروازے کی چٹکنی چڑھا کر شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا، مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب کچھ واقعی در لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڈمڈ ہونے لگیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ کے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ وہ ساکت سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کا قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی، اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یک اسے لگا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ کیسا اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے گئی، اب وہ مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہ تھی، اللہ کی کتاب تھی، اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمد، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچی سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی، ہر دفعہ کی طرح آج بھی۔ پھر اس کتاب نے اسے حیران کیا تھا، سوچنا سمجھنا تو دور کی بات،
وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو الگ بات ہے، کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب اس نے 2 انگلیوں میں رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کی اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر میں لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے، نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ تب ہی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفے پر بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا ناؤچ کے سب کے سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز پر گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، مجھے تم یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد۔ انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کے آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو باہر لے کے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ وہ چکرا کر گری۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ نہیں۔ اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اس اسد نکاح خواہاں کو بھی بلاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو سکتے میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو۔ یکدم حسن نے فواد کو پوری قوت کے ساتھ دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم بھکلا کر پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتے محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے سے کچھ سخت کہتا فضا نے بازو سے پکڑ کر حسن کو ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ بھی مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف گری۔ منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پہ رکھتی روتی ہوئی اپنے کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل کھڑی بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کرتے، فرشتے ان کے اور محمل کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے کھڑی بنی بیٹھی محمل کے سامنے وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔
آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اسے پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر ویسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسے لے گئیں تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کے سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ غصہ چھایا، ایک دم الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب محمل وہ لڑکی ہے نا جو ایک بار پہلے بھی ایک رات باہر گزار چکی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو فوراً یقین کر لیا جائے گا نا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پہ کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پہ تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہاں کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ محمل کی شادی تمہارے بھائی سے ہرگز ہونے نہیں دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس کی جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے، اسے طلاق دلا کر گھر سے باہر نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا۔ گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد نے اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ ششتہ رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اس لیے تو محمد سے شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد آغا جان سے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کروا رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا ہی نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی۔ میں نہیں کروں گی شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا آہستہ آہستہ اس کے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بددعا دے سکتی آقا فواد، مگر میں عاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا، یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پر ایک نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی محمل سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دیں، ہم کیا پورا خاندان شریک ہوگا؟ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر کاغذ پڑے ہوئے ہیں، وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی لاؤ۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر… اس نے سیڑھیوں سے اترتے سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ اور قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتا تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھیں بند کر رکھیں۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔
یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی اور پھر اس کی شادی کے لیے۔ ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا سر درد نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹیوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی، ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر ہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم؟ وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیوں اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان سے کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کسی کا خاندان چھوٹے گا، کسی کا میکہ بدنامی کے باعث چھوٹے گا۔ آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا۔ وہ تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا، ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پر سائن کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جسے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ ایک گھر محمل کا میکہ رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے۔ اس نے وہ کاغذ قلم اس کے سامنے کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی۔ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ محمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں، آنسو نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بدقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ حسب یعنی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا، اپنی انگلی کاغذ پر ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر فرشتے، مجھے ہے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں سب۔ وہ ادھر ادھر سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی سے دیکھ کے گئی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیے۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نظر دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کیے ہیں، آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی، اسے لے جاؤ۔ تائی مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔
اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پہ رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ گھرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ وہ بے اختیار کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں واقعی گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کے بے بسی کے منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو وہ مر جائے گی۔ کیا تم یہی چاہتی ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گڑ کر تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نالی محمل کی گردن پہ چبوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی، پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کو ضرورت پڑی میں آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی۔ وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ ایک لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر گولی چلا دی تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کی مالکن بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اس وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور وہ میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی، منظور ہے؟ فواد جھٹ سے بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا ہے، پھر سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہوں کو بلوائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ منظور ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ ASP، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غصیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر محمل کی شادی کبھی میں اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چاچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد سے کر رہی ہوں۔ انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلا لیں اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خوان کا بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چاچا مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی تڑوا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اسے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔